अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रोग्राम हस्ब रवायत हस्ब मामूल पाकिस्तान के सियासी हालात और दूसरे जो तनाज़र हैं उन पे गुफ्तगू होगी और कुछ आज़ाद कश्मीर के बारे में भी बातें होंगी और कुछ उस पार के बारे में भी बातें होंगी, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, दाएं बाएं, इन सब के बारे में हम अपने नाज़रीन और सामीन को उनके साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, तबादला ख्याल भी करते हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं। मुमलकत ख़राजात पाकिस्तान में कैसे कैसे बड़े काम होते हैं कि एक एक शनाख्ती कार्ड पे 8-8 लोगों को वैक्सीन लग रही है। ये खबर है पक्की अखबार की। पीएम इमरान खान के इस्तीफा से कबल कुछ और भी होगा और शायद एक और बड़ा इस्तीफा हो, पता लगेगा। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने का फैसला तो मुकदमा आने से पहले ही हो गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ही शायद दोबारा नाअहली को अहली में बदल दे और बदल जाने वाली है। 3 दिन तक सोशल मीडिया पे एक ब्रिगेड जो है वो पूरा अदालतों की तारीफ करते रहे, लेकिन जब जस्टिस फाइज ईसा का फैसला आया और कल जब शहबाज शरीफ की वो जमानत और ये दूसरे मामलात हुए, तो उसके बाद फिर गाली गलोच का निशाना भी यही जज्जान कराम बन रहे हैं। जवेद लतीफ साहब का अदालत में बयान ऐसे है जैसे बाकायदा एक चार्जशीट है। ये तो हम जनाब शौकत कश्मीरी साहब से बात करेंगे। और शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकना, ये लड़ाई इमरान खान की किसी और के साथ है। आखिर जीत उन्हीं की होगी जिनकी होती आई है। और एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया, एबटाबाद के पास एक गांव है बकोट, वो बिल्कुल मुजफ्फराबाद से जब हम ऊपर की तरफ जाएं तो जो बटखेला से वो उधर से उतरता है उसके रास्ते में आता है गांव। वहां पे एक 15-16 साल का लड़का था, तो 8वीं जमात का तालिब इल्म था। वो रात को तरावियां पढ़ने गया 1 मई को। उसने 10 तरावियां पढ़ी और उसके बाद मस्जिद से निकला तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया कि तुमने 10 तरावियां क्यों पढ़ी हैं, बाकी क्यों नहीं पढ़ी। अब वो बेचारा हॉस्पिटल में कल मर गया। 7-8 दिन मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल में रहा और मर गया। और मैं आपको बताऊं कि मुल्क ख़राजात जो है वो जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया कहलाता है। और जमहूरियत का निशान तो खैर हम देखते हैं। आसाम के इंतखाबात में हिंदुस्तान में एक किसान कैदी था, उसका नाम था अखिल गगोई। वो किसान था, प्रोटेस्ट करने के इल्जाम में शरीयत कवानीन के खिलाफ 2-3 साल से जेल में था। वहां से उसने इलेक्शन लड़ा। उसकी 85 साल वालदा ने उसकी इंतखाबी मुहिम चलाई और बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। और उसकी जो इंतखाबी मुहिम थी अमित शाह और मोदी साहब ने चलाई, लेकिन वो जीत गया। ये जमहूरियत होती है। हर हमारे यहाँ कब जमहूरियत ऐसी आएगी कि हम बल्दिया का इलेक्शन बगैर किसी एफिडेविट के लड़ेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने 2-3 मिनट आपके ज़ाया कर दिए। एक तो 2-3 बातें थी जो मैंने आपने सुनी ली हैं। हिंदुस्तान के अंदर मैंने बताया आपको वो किसान इलेक्शन जीत गया और बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। शहबाज शरीफ को रात को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और ये लड़ाई तो आपको पता ही है किसके साथ है। तो क्या कहते हैं, वो मियां जवेद लतीफ साहब ने आज उधर अदालत में तो पूरा बयान दिया, जैसे जलसे में पूरी तकरीर की है उन्होंने। देखिए, मियां जावेद लतीफ साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून के एक मुक़्तदर लीडर हैं, न सिर्फ लीडर हैं बल्कि ये नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, मुंतखब मेंबर हैं। 2-3 दफा, बेशुमार दफा, 5 दफा मेरा ख्याल है, 4 दफा। और हंसे पूरे पाकिस्तान में ही जाना पहचाना नाम है। मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर, सियासी बहस मुबासे के अंदर भी ये शरीक होते रहे हैं। जी। तो आज जो उन्होंने कोर्ट में, आप इसको एक स्पीच भी कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है ये बेसिकली बीच चौराहे मियाँ साहब ने उसका बांधा फोड़ दिया।
جی اور انہوں نے بھی ایک طرح کی یہ کہہ دیا کہ میں نام لے لوں گا کہ کن لوگوں کے کہنے پہ میرے خلاف مقدمہ دائر پریشر ہے اور کن لوگوں کا پریشر ہے. جی. جس ملک میں عدالتوں کے سامنے فریادی جو ہے وہ اس یقین کا اظہار کر رہا ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا فیصلہ دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مملکت کا جو وجود ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب دوسری جنگ عظیم تھی اور دوسری جنگ عظیم میں آپ کو پتہ ہے شروع میں تو برطانیہ کا پلڑا جرمنی کا پلڑا بہت بھاری تھا جی. اور حتیٰ کہ جو ہے وہ باقی تو یہ سارا جو ریسٹ آف یورپ تھا جی وہ تو جرمنی نے فتح کر ہی لیا تھا اور فرانس پہ بھی صرف قبضہ کر لیا تھا، قبضہ مستحکم نہیں ہو پایا تھا. مستحکم نہیں ہوا تھا. جی. اور برطانیہ پہ جو ہے وہ برطانیہ کی اور جرمنی کی بھی جنگ براہ راست چھڑ چکی تھی. جی جی. اور فضائیہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ایئر فورس جرمن ایئر فورس کے جہاز جاتے تھے، بمبارڈمنٹ کر کے واپس آتے تھے، یا بعض دفعہ لڑائی میں وہیں جو ہے گر بھی گئے. جی جی. کئی گرے. ابھی تک وہاں ابھی جرمن میں اور ابھی تک تو وہ چرچل جو وزیر اعظم تھے اس وقت وزیر اعظم تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ ملکی حالات بہت خراب ہیں. تو اس نے ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی عدالتیں تو اپنا کام خوبی سر انجام دے رہی ہیں. تو چرچل نے کہا تھا کہ then we will win. یہ اس کا تاریخی جملہ اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ اگر کسی ملک کے اندر جو ہے وہ عدلیہ اپنے دروازے انصاف کے لیے کھلے رکھتی ہے تو اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اور جس ملک میں انصاف کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں اور عدلیہ کے دروازے بند ہوں اور کھلیں تو صرف ان کے لیے جو طاقتور ہوں اور جن کے ہاتھ میں بندوق ہو، تو ایسے ملکوں کے لیے تاریخ کے وہ لوگ جو عروج و زوال کے اسباب لکھتے ہیں تو اس میں عروج و زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی بتاتے ہیں کہ یعنی عدالتیں جو ہے یعنی انصاف کے نام پر قائم کرنے والے ادارے، عدالتیں جنہوں کہا جاتا ہے، وہ اگر صرف انصاف جو ہے وہ طاقتوروں کو مہیا کریں اور جو طاقتور نہیں ہیں ان کو انصاف دینے میں ان کی نگاہیں جو ہے وہ طاقتوروں کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ ان کا کیا حکم ہے، تو ایسے معاشرے زوال پذیر ہو گئے. تو پاکستان کا معاشرہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دو ملک جو ہے وہ ایک ہی دن میں مارز وجود میں آئے اور 25 سال کے بعد بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا. بنگلہ دیش نے ایک آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آزادی حاصل کی، ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن آج وہ ملک جو ہے معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے موجودہ پاکستان سے کئی گنا ایڈوانس ہے، بلکہ بعض چیزوں میں تو وہ ہندوستان سے بھی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ میاں صاحب کا جو خطاب تھا آج عدالت میں نے بڑے غور سے سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے
रहनुमाओं को, और ख़ास करके आपको पता ही है कि वो एक आर्मी के मेजर जनरल थे जिन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को एक तरह जी जी की धमकी लगाई थी जी और ये जी। कहा था कि आई विल स्मैश यू, यानी मैं आपको तबाह कर दूंगा। तबाह कर दूंगा। तो उसके रद्द-ए-अमल में इन्होंने ये कहा था कि हम खपे का नारा नहीं लगाएंगे, और ये दरअसल जरदारी साहब पे एक तरह की तंज की थी उन्होंने, आके वो बेनजीर की जो आज शहादत पे उन्होंने उन्होंने। कोर्ट में भी कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपने कातलीन की निशानदेही की थी कि कौन कौन लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, और इत्तेफाक से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई, और बेनजीर भुट्टो साहिबा के शहादत के मौके पे पूरे पाकिस्तान में बहुत शदीद एहतजाज हुआ, लेकिन सिंध के अंदर गैर मामूली एहतजाज था। जी बहुत ज्यादा जी। और लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त जो नारा लगाया वो कहा कि खपे, चूंकि लोग लगा रहे थे कि खपे न खपे, पाकिस्तान न खपे, और उस उनकी मुराद ये थी कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें लीडरों को सरेआम कत्ल किया जाता हो, जो आवाम की आवाज हो उसको जी इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए, तो ऐसा पाकिस्तान नहीं खपेगा। लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त जो है उनके रद्द-ए-अमल में ये नारा लगाया था कि खपे पाकिस्तान खपे, खपे खपे पाकिस्तान खपे। तो वो बेसिकली वो याद दहानी करवा रहे थे उन ताकतों को कि जो स्मैश की धमकियां दे रहे थे जी कि हम अ, इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बाद खपे के नारे नहीं लगाएंगे। बेसिकली वो उनको कह रहे थे कि हम बिल्कुल कातिलों का गिरबान पकड़ेंगे, हम कातिलों को इंसाफ के कटारे में खड़ा करेंगे, हम जी उनके साथ किसी किस्म की कोई रू रियायत नहीं बरतेंगे। जी लेकिन चूंकि एक एक सिविलियन हुकूमत है, जी जिस और पार्टी का नाम है पीटीआई, तहरीक इंसाफ, जी तो वो इतनी नाजुक बातों को ये जरा उनकी समझ से बाहर है, और खास करके जिस वक्त आदमी अनाद और बुग्ज का शिकार हो तो फिर तो अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं, तो ये तो खैर अच्छी बात थी नहीं। इन मानों में कह रहा हूं कि चूंकि उन्होंने ये कहा था कि हम वो लोग हैं जो गाल नहीं आगे रखेंगे, बल्कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, गर्दन के बदले गर्दन लाएंगे। जी ये बिल्कुल था ऐसा ही कहा था। बेसिकली क्रक्स जो है वो मियाँ साहब, मियाँ लतीफ साहब के खिताब का जो, और जो उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट थी उसका पस मंजर। लेकिन उनको गद्दारी के मुकदमे में जो है ना वो धर लिया गया। तो आज जी उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि मुझे कोई ना तो कोई शर्मिंदगी है, और मैं यहाँ अदालत में खड़े होकर भी कहता हूँ कि अगर हमारे रहनुमाओं के साथ जिस तरह की नाइंसाफियां की जा रही हैं, और ये अगर नाइंसाफियां जारी रही और किसी ने अगर उनकी तजलील की, उनकी इज्जत की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया, तो हम उनके वो हाथ काट देंगे। और हम महज क्योंकि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आने के बावजूद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की निशानदेही के बावजूद कि मेरे कत्ल की कौन कौन लोग साजिशें कर रहे हैं, उन्होंने वो यानी कोई बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को इंसाफ के कटारे में नहीं खड़ा किया। उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने इसी सेंस में कहा था कि हम वो नहीं हैं कि जो अपने लीडरों के जी कत्लगाहें सजा के तो खपे का मैसेज भेजें, हम खपे नहीं लगाएंगे। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जुर्रतमंदी और तारीख के पस मंज़र में जो आज गुफ्तगू की है अदालत में, तो उन्हें यकीनन
یعنی تاریخ کا یہ جو سبق انہوں نے دہرایا ہے، جی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھولنے اور دماغ کے وہ دریچے جو جبر اور استبداد کی طاقتوں نے بالکل سلا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کھولنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اور انہوں نے آج عدالت میں اتنا جرأت مندانہ بیان دے کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے دیگر وہ لوگ جو اب حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی شناخت کی، اپنی تاریخ کی، اپنے ملکوں کی، اپنے ریسورسز کی، تو ان لوگوں کو بھی ایک جرأت عطا کی ہے۔ اگرچہ لوگ تو ان سے پہلے بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اگر اپنے عزت، اپنے وقار اور اپنی ناموس کے لیے یہاں تک جا سکتی ہے، تو ہم جیسے لوگ بقول مارس، جنہوں نے کہا تھا کہ مزدور کیوں نہیں جدوجہد کرے گا، اسے کیا کھونے کا ڈر ہے، کھونے کے لیے زنجیریں اور پانے کے لیے ساری کائنات ہے۔ تو یقیناً ہم اگر اس طرح کی جرأت اختیار کریں گے تو ہم زنجیریں کھوئیں گے۔ ہم اگر اپنی زبانوں میں لکنت کے بجائے یہ آواز ذرا بلند رکھیں گے تو یقیناً ہمارے جو معاشرے کے اندر جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہمارے لوگوں کو آزادی ملے گی، انصاف ملے گا، اور یہ جو طبقاتی جبر ہے اس کا خاتمہ ہونے ہوگا۔ تو بہرحال میں اس جرأت اور بے باکی پر میاں لطیف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دیگر احباب بھی جو آئے دن مختلف چوکٹوں پہ جو ہے وہ حاضریاں دیتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، تو جرأت پکڑیں گے اور اپنے اتحادیوں کو پہنچانیں گے، اور ان لوگوں کو جو اس وقت تاریخ رقم کر رہے ہیں ان کی آواز کو کھلے دل، کھلی آنکھوں اور کھلے دماغ سے ان کو سن کر ان پر دھیان دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلطیں اور موقع پرستیاں جو ہے وہ کسی پارٹی کو بھی کبھی منزل پہ نہیں پہنچاتی، بلکہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ موقع پرست اور مفاد پرست جو ہے وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بیانیہ جس نے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اگین ایک پالیٹکس کے اندر ریلیونٹ بنایا ہے، اس بیانیے کو دوبارہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو عمومی تبصرے اور تجزیے آ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو مثالت کے حامی ہیں، دنیا میں کوئی بھی انتہا پسند نہیں ہوتا، دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ مثالت چاہتا ہے، لیکن کس قیمت پہ؟ آزادی کی قیمت پہ، یا انصاف کی قیمت پہ، یا انصاف اور آزادی کے لیے وہ اگر کوئی دنیا میں نیلسن منڈیلا جو ہے انہوں نے 27 سال قید کاٹی، 27 سال قید کاٹی، لیکن جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے مسالت کی، انہوں نے پیشکش کی ان سارے ظالم جابر قوتوں کو کہ آؤ ملک کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ اس ماضی کو جو انتقام پہ مبنی تھا، جو نسل پرستی پہ مبنی تھا، اس کو ختم کر کے ایک روشن مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا پاکستان کے اقتدار کو اپنے متی اور فرمانبردار بنانے والی قوتوں میں یہ ریئلائزیشن ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا تعلق پاکستان سے ہے ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کے میٹنگوں کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو پیش کرتا ہو، اور وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کی لوبنگ کے بل بوتے پہ جا کے وہاں کرسی پہ بیٹھتا ہو اور گردن اونچی کرتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پرائم منسٹر کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کسی اہلیت کے بل بوتے پہ، اپنے کسی فارن پالیسی کی بنیاد پہ، اپنے ملک کی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے نہیں،
بلکہ ایک آپ کے ایک ملازم، آپ کے آرمی چیف نے آپ کے لیے لابنگ کی اور غیر معمولی ان کو تعاون دلایا کہ جو سعودی عربیہ کی کنسرن تھی تو وہاں آپ کو بھی انہوں نے ریسیو کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوئے، ورنہ تو سعودی عربیہ کی حکمران کلاس تو عمران خان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور وہ تیار نہیں تھے. یہ تو جنرل باجوہ نے ان کے لیے یہ راہ ہموار کی. اور اب بھی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے، 3 ایشوز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے، کل بھی ڈسکس کیے تھے، کہ اسرائیل کا مسئلہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، ادھر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو مذاکرات جس میں گلف کی ایک حکومت جو ہے وہ انوالو ہے ان کو منطقی نتیجے پہ پہنچانا، اور افغانستان کے اندر قیام امن میں پاکستان ایک مثبت رول ادا کرے. وہ چالاکیاں جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں اس کو باخبر کیا جائے کہ وہ چالاکیاں سب کو پتہ ہیں، لیکن بعض دفعہ مسلطوں کے وجہ سے آپ کی ان چالاکیوں کو برداشت کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ان چالاکیوں سے ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اس وقت تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں بندوق تھامی ہوئی تھی، لیکن شاید قدرت کو افغانستان کے لوگوں پہ رحم آ گیا ہو، اور عالمی طاقتیں بھی اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان میں لوگ جو ہے وہ پرامن بقائے بامی کے. لیکن کل پرسوں سے تو بڑا مزید خبریں خطرناک ہیں وہاں پہ. ہاں جی وہ میں نے آج وہ بلمد شہر پہ بھی انہوں نے کچھ حملہ کیا ہے، کچھ وہاں پہ کافی سی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے پول وول پتہ نہیں کہ وہ قبضہ کر لیا کچھ کافی. تو دیکھیں یہ تو ہر روزانہ جس طرح کی ہم خبریں سنتے رہے ان کے قبضے کی، تو اس وقت اس سے تو یہ ہے کہ مطلب افغانستان کا ایک انچ ان کے قبضے میں چلا جانا چاہیے تھا. یہ ایک جاری جنگ میں ہوتا ہے، اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے جی اور آبادی کم ہے، اور بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو بڑے ریموٹ ایریاز ہیں، اور پروونس بھی بہت سارے بڑی چھوٹی چھوٹی آبادی پہ پروونس. تو یہ جو باہر جس وقت خبر لگتی ہے تو عام طور پر پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح کا بلوچستان ہے یا سندھ ہے یا اس طرح کے کسی صوبے پہ قبضہ ہو گیا، تو وہ ایسا نہیں ہے. وہاں جی چھوٹے چھوٹے صوبے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ مینجمنٹ ٹھیک ہو سکے. تو بہرحال یہ تو ہے کہ طالبان جو ہے وہ لڑائی لڑنے کی تو پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے لڑائی لڑی ہے جس کو گوریلا وارفیئر کہتے ہیں. لیکن کیا وہ یعنی وہ بندوق کو رکھ کے تو ایک پرامن ماحول افغان عوام کو دے نہیں سکتے؟ کیا وہ جمہوری عمل میں شریک نہیں ہو سکتے؟ اور اگر لوگوں کی اکثریت ان کو چاہتی ہے تو وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ منتخب ہو جائے. لیکن کیوں وہ بندوق کے زور پہ ہی؟ یہ کوئی قرون وسطی کا دور نہیں ہے کہ جب جس کے پاس بندوق ہوتی تھی تو وہ علاقے فتح کرتا جاتا تھا. یہ نئی دنیا ہے، گلوبل ولیج ہے. یہاں اس طرح کی بندوق برداری جو ہے وہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے، اور اگر وہ کریں گے تو اس سے سب سے زیادہ سفرر کون ہوں گے؟ افغان عوام ہوں گے. تو جی لہذا افغان عوام پہ ان سہولت کاروں کو جو دہشت پھیلانے میں ایک سہولت کاری کے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہیں افغان عوام پر رحم کھانا چاہیے، اور جیو اور جینے دو کی پالیسی اور وہ تمام آفرز جو یہاں کی اس وقت ہے جو ہے وہ وہاں کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ دے رہی ہے، تو ان کو وہاں براہ راست مذاکرات کر کے تو قیام امن کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ اٹھائے جانے چاہیے. لیکن چونکہ یہی سعودی عرب کو یا دوسری دنیا کے بیشتر ملکوں کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ایک طرف تو وہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں شاملیت کے بلند باغ دعوے کرتا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹیررسٹوں کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے میں انہیں تمام تر سہولتیں مہیا کرتا رہا. تو یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پالیسیاں اب چلنے والی نہیں ہیں. ان چالاکیوں سے پاکستان کو ہی نقصان ہوا ہے. اگر الٹیمیٹلی دیکھیں تو آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ان چالاکیوں کی ہی بدولت ہوئے ہیں. اور آج ایک طرح کی تنہائی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ عالمی تنہائی بھی، کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپین پارلیمنٹ 27
ممالک کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، تو انہوں نے پاکستان کے قوانین پہ بہت شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے آرٹیکل لکھے ہیں جی یہ ڈپلومیٹک جو ہے نا فیلئر ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ مذہب کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹتے ہو، لوگوں کی دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں پر قبضے کرتے ہوں، تو یہاں ڈپلومیٹس جو ہے وہ تو ان کے پاس تو کوئی ایسا چمتکار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ڈپلومیسی تبھی کامیاب ہوتی ہے کہ ملک کے اندر اور ملک کے قوانین جو ہے وہ ان کے لیے سپیس پیدا کریں کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے جو ہے نا وہ ملکوں کو کنونس کر سکیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں یا اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ آج میں شوکت صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے 1972 میں بنگلہ دیش جو ہے اس کا جو 1 ٹکا تھا نا جی وہ ڈالر کے 23 ملتے تھے، 23 جی جی اور پاکستان کا 1972 میں $1 کے 13.07 ہوتے تھے۔ جی اب 2021 بنگلہ دیش کا جو $1 کے مقابلے میں 93 ٹکا ہے اور پاکستان کا 164 روپیہ ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ ہم لوگ تو ابھی میں وہ اس طرح بات کرتا ہوں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج میں نے ایک اشتہار پڑھا ہے سعودی عرب میں، اس میں لکھا ہوا ہے تزشین مشروع زکوٰۃ الفطر فی پاکستان العام، یہ جو سال جا رہا ہے، اور انتاج الزکوٰۃ الفطر فطرانہ پروجیکٹ پاکستان، یعنی پاکستان کے لیے فطرانہ جو سعودی اور زکوٰۃ فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے پاکستان کو دینے کے لیے۔ اور پاکستان کے اندر جو اتنے بڑے رئیس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، یہ جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، جو ہم نے اتنا بڑا ایٹم بم اور جہاز بنا رہے ہیں لڑائی کے لیے، تو عوام کے لیے زکوٰۃ اکٹھی ہو رہی ہے، پانی کے لیے، سوری جناب، ویکسین کے لیے۔ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو وہی دے گا نا جس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے ہو، جس پہ زکوٰۃ لگتی ان کے پاس ہے جی جی۔ تو لہذا یہ ہے کہ وہ جو پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان میں 55% لوگ جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن زندگی بسر کر رہے ہیں، 55%۔ اب 22 کروڑ میں اگر 55% لوگ غربت کا جو بین الاقوامی معیار ہے 13 کروڑ اس سے بھی پست زندگی بسر کر رہے ہیں، تو 13 کروڑ جی۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ زکوٰۃ ہے تو پھر سعودی عرب یہ جو دورہ کیا ہے، تو اس دورے میں جہاں باقی بین الاقوامی باتیں ہیں یا وہ جو پاکستان کو ان کے فرائض اور ڈیوٹیز جو ہے نا وہ تفویض کی گئی ہیں، تو وہاں ان کو اوبلائز کرنے کے لیے یہ بھی کیا گیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو ہے نا وہ آپ کے لیے زکوٰۃ اور فطرانہ کی جو رقوم ہے یہ بھی ہم بھجوا دیں گے، تاکہ ایک اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان میں یہ جو ایٹم بم ہے نا، ایٹم بم بھی اس میں لیبیا کا پیسہ، اس میں سعودی عربیہ کا پیسہ، اس میں بیشتر جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کے پیسے سے یہ انہوں نے بنایا تھا۔ میرا مقصد لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اس کی قیمت ہے، یعنی اس کی جو سزا ملی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ملی ہے کہ پاکستان میں غربت دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور اس ایٹم بم بنانے کے عمل میں بھی ان کو گاز کھانی پڑ رہی تھی، تو اب اس کے تحفظ کے لیے بھی ان کو گاز سے بھی اب گاز بھی میسر نہیں ہے، چونکہ وہ زمینیں بھی جو ہے نا وہ فوجیوں نے الاٹ کروا لی ہیں، تو اب عوام کو گاز کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ میسر نہیں ہے، گاز میسر نہیں ہے۔ تو کسی جو پاکستان کے ہمدرد نے کہا تھا کہ پاکستان جتنا جلد اس نیوکلیئر ڈیٹرنس سے اپنی جان چھڑا لے گا تو اتنا ہی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اب تو بن گیا ہے نا،
اب تو بن گیا، اب تو بن گیا ہے نا، اب تو نہیں وہ بنی بنائی چیزیں بھی وہ یہاں طاقتور لے لیتے ہیں، جس لیکن طرح وہ دیکھا آپ نے لیبیا میں اس کا کیا حال ہوا رہا تھا. جس طرح ہتھیار جو ہے وہ لوگ پھینکوا دیتے ہیں یا ان سے آپ کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے تو قبل اس کے کہ کوئی طاقت سے آپ سے لے لے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے وہ شیڈ کریں دنیا کو، جو آپ کے بارے میں جو سیریس کنسرن ہے کہ ایک نان سیریس کنٹری کے پاس اتنا سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، جہاں انتہا پسندی اپنے عروج پہ ہے، تو یہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، اور اس سے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ دنیا اب امن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ چیز سمجھی جانی چاہیے. اور علاقائی تنازعات ہیں وہ کسی حکمران طبقے کی خواہشوں کے مطابق نہیں، بلکہ شاید ایک وقت ایسا ہے، چونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ کشمیر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی خواہشیں بھی اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ان کی بھی خواہش ہے، کوئی فوکس نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی آزادی اپنی سوورنٹی چاہ رہے ہوں. تو لہٰذا جس وقت کشمیریوں کی خواہش میں ایک یونینمٹی آئے گی تو اس وقت ان کی خواہشوں کا بھی احترام کیا جائے گا. یہ چیز ہم کشمیریوں کو ماننی چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر جنگ کے عہد سے لے کے اس وقت تک ہے جو پتھر ڈھوئے ہیں، جو اصلاح جو ہے نا وہ اپنے کندھوں پہ آر پار کیا ہے، وہ آپ کے اور میری آزادی نہیں تھی، وہ بلکہ کسی اور کے مفاد کی جنگ تھی. اور اس مفاد کی جنگ میں ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مروایا، ہر گھر کو زخمی کروایا، ہر گھر کے اندر ایک لاش بھجوائی. تو یہ ایک بہرحال وقت آئے گا کہ ایسے لوگوں کا احتساب ہوگا کہ جنہوں نے اور آج بھی وہ اسی طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو کشمیریوں کو بھی اپنے اندر، یعنی جب میں کشمیریوں کہتا ہوں تو ریاست جموں کشمیر کے باشندے بشمول وہ لوگ جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو بدھ ہیں، جو کرسچن ہیں، جو شیعہ ہیں، جو سنی ہیں، یا ان کی جو بھی ایتھنیسٹی ہے، وہ ریاست کے مستقبل کے لیے اپنی خواہشوں میں ہم آہنگی پیدا کریں اور ان خواہشوں کا احترام ہوگا. لیکن ڈیوائیڈڈ خواہشیں جو ہے کہ ایک خواہش جو ہے وہ کہتی ہو کہ ایک کنویں میں کود کے جان دے دو، دوسری خواہش کہتی ہو کہ یہاں اس آگ میں چھلانگ لگا دو، تو ظاہر ہے کہ دنیا ایسی خواہشوں کا احترام نہیں کرتی اور نہ ہی ایسی خواہشوں کی تکمیل میں اپنا کوئی اثر سوگ استعمال کرتی ہے. آپ ایک قانون بھی ہیں، پریکٹس بھی کی ہے. یہ جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ دیا تھا نااہلی کا تاحیات اور یہ سارا کچھ، اس کے بعد اس کے اوپر ایک اپیل بھی ہوئی تھی، وہ بھی اسی طرح تھا. تو کیا اب کوئی ایسی مطلب انہونی ہو جاتی ہے اس قانون میں کوئی ہے کہ دوبارہ وہ فیصلہ ختم؟ یہ کوئی قانونی نہیں ہے، یہ اس وقت بھی زبردستی کے ساتھ انہوں نے جس کو کہتے ہیں دھکشائی کا استعمال کیا تھا. اور جو مقتدر دنیا بھر کے جو قانون دان تھے اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، انہوں نے تو اس عدالتی فیصلے کو جو ہے وہ بالکل ناپسند کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بالکل ذاتی پسند یا کہیں نہ کہیں طاقتوروں کی خواہشات کی تکمیل جو ہے نا وہ جوڈیشری نے کی ہے. اور خود نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ ججز جو ہے وہ بغض اور انات سے بھرے پڑے ہیں، جن جو قانون اور آئین کے مطابق لوگوں کو سزا یا جزا دینے کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اپنا ذاتی بغض اور انات جو ہے وہ نکار رہے ہیں اپنی عدالتوں کے اندر. بہرحال نواز شریف صاحب لیکن صورتحال جس طرف جا رہی ہے تو اب یہ سارے کیسز جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں جلد بدیر یہ ریورس ہوں گے اور ریئلائزیشن جو ہے وہ اب جن کوارٹرز کو کہا جاتا ہے نا طاقتور کوارٹرز، ان کو یہ ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا بھی دیا جائے تو تب بھی
جو چین آف کمانڈ ہے اور جو نواز شریف اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں، وہ اگر اس کرسی پہ اگر نواز شریف بیٹھے ہوں گے تو زیادہ کچھ ڈلیور ہو سکتا ہے بنسبت شہباز شریف کے. تو اس طرح کی ریئلائزیشنز ہیں، اور آئی تھنک کہ 2023 سے پہلے پہلے یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام قوانین یا وہ تمام پابندیاں سیاستدانوں پہ یا نائلیاں جو بلا وجہ جو ہے وہ کی گئی تھی، ان تمام فیصلوں کو ریورس کیا جائے گا. اور یہ جوڈیشری کے اندر بھی ایک ریئلائزیشنز موجود ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں، ججز اسرٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ زور دے رہے ہیں اپنے ساتھی ججوں کو بھی کہ عدلیہ کے جو تقاضے ہیں، کانسٹیٹیوشن جو ہم سے تقاضا لیے ہوئے ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنا رول، اپنا کریکٹر جو ہے وہ بنانا چاہیے. تو اچھا اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ سارے فیصلے جو ہے نا ریورس ہوں گے. ایک اور عرض تھی، جی یہ جو کل شہباز شریف صاحب کو وہ اجازت مل گئی، پہلے ضمانت ہو گئی، وہ رات کو ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں پہ ایف آئی کے ان کو روک لیا کہ جی ہم آپ کو آف لوڈ کرتے ہیں. انہیں بڑی تکرار ہوئی، انہوں نے کہا بھی لوڈ ہی نہیں ہوا، بھی آف لوڈ کیسے ہو گیا، آپ تو باہر ہی ہیں. نہیں جی وہ ہم نے کر دیا، لکھا ہوا کدھر اس کا، جی بس ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے. تو یہ لڑائی کسی اور کے ساتھ، کسی اور کی لڑائی میں یہ نہیں چکر کر کے وزیر اعظم کہیں اور لڑ رہا ہے کسی اور کے ساتھ. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ تو ایک دن آپ نے روک دیا، 2 دن روک دیا، تو یہ بیسیکلی ایک حکومت اپنی اوقات دکھا رہی ہے کہ میں کتنی کمینی اور کتنی گھٹیا ہوں. کیونکہ عدالتی فیصلے کو تو روک نہیں سکتے. اگر آج اس وقت ان کو فلائٹ سے میں نہیں بیٹھنے دیا گیا تو منڈے کو چلے جائیں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور چونکہ کورٹ یہ فیصلہ دے چکا ہے تو اٹ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا کورٹ ٹو امپلیمنٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر اس کو نہیں وہ ان کا بلیک لسٹ سے نام نکالیں گے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی. اور ایک اور مقدمہ جب کورٹ کسی شخص کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کی جو فریڈم آف موومنٹ پہ جو پابندیاں ہیں ہم ان کو اتنے عرصے کے لیے ختم کرتے ہیں، تو دین ملک کا کوئی اور قانون جو ہے نا وہ ان فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا، اور اگر کر لیا تو یہ بھی کوئی بری بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کو یہ واقعات یاد رکھ کے تو اپنے ملک کے اندر جو ہے نا اداروں کو قانون کے مطابق کرنے میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، نہ کہ مسلط پسندیاں اور ان کی جو جس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ. کیونکہ اپیزمنٹ پاکستان آج اگر اس کے جو مسائل ہیں اس مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار پہ جانے والے لوگوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے بجائے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اپیزمنٹ کی ہے. اور اس اپیزمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے اس ملک کے اندر جو ہے نا اخلاقی جو گراوٹ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہاں کوئی اخلاقی اقدار رہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ ایک سمجھ اور جی وہ واقعہ میں نے بات کی تھی آپ سے. اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں کہ وہ بڑی خوش قسمتی ہو رہی ہے ان کی پرویز لائی خاندان کی، مونس لائی کو وزارت مل رہی ہے وفاق کی، کیونکہ ان پہ وہ جو نیب ویب کی انکوائریاں ختم ہو گئی ہیں جی. تو اب وہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور ان کی جو پرانی وہ جو سارا ان کا ڈیمانڈ تھی اس سے وہ پرائم منسٹر پہلے بڑے گھبراتے تھے، اب انہیں کہہ دیا اپنی خاص لوگوں کو کہ اب ان کو بھی ہم وزارت دے دیں گے. ایک وزیر کو ایسی دوسری جگہ ریپلیس کریں گے اور پھر ایسا کریں گے اور پھر ایسا کریں گے. دیکھیں پاکستان میں اب اکھاڑ بچھاڑ اور تنتر بازیاں جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ ہیں، اور یہ حکومت جو ہے نا اس کو کسی قسم کا استحکام جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس جو وقت تھا
اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کا اور گڈ ول جنکشنز پیدا دینے کا، اور ایک سول سوسائٹی اور دیگر پولیٹیکل پارٹی اور ڈیموکریٹک فورسز کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کا، وہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اپنے نن پولیٹیکل اور رویوں اور غیر جمہوری سوچ کی وجہ سے وہ مواقع ضائع کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس حکومت کا کہ زوال کے دن شروع ہیں، یہ اب آپ مہینے کہیں، 2 مہینے کہیں، 4 مہینے کہیں یا سال کہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ جس طرح کے دیکھیں ضمنی الیکشن کے جو نتائج آ رہے ہیں، تو اب اس حکومت کو تو عوام کی جو تائید و حمایت کسی صورت میں بھی حاصل نہیں رہی ہے۔ ایک اور بھی بات سن تو رہے ہیں، آج سٹنگ یعنی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایک چھوٹی سی امید ہوتی ہے کہ حکمران کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ترقیاتی اسکیم دے سکتے ہیں، لیکن کل جس وقت جو ہے وہ یہاں کے وہ عبوری حکومت بنے گی، قومی حکومت بننے کی بھی کچھ داستان سن رہے ہیں، تو ایک عبوری حکومت بنتی ہے نا الیکشن سے پہلے، الیکشن کروانے کے لیے، جی الیکشن کروانے کے لیے، تو جس وقت وہ بنے گی اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے مینڈیٹ، تو وہ ان لوگوں کی ضمانتیں بھی جو ہے نا یہ نہیں بچا پائیں گے۔ اب اگر پہلے تو 4-5 لاکھ آرمی کے پرسنل لائے تھے نا، اب اگر پوری آرمی کو بھی لے آئیں تو پاکستان کے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ صرف ووٹ دیں گے، بلکہ وہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان کو فورس کرے گا اس کے ساتھ دو جنگ کریں گے۔ اور ویسے بھی حالات اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں کہ اب تو لوگ آپس میں لڑے، کل پولیس کو بڑا مارا ہے جی 3-4 جگہ لاہور میں، کسی وقت بھی دیکھیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سول وار کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ پاکستان میں آئے روز واقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر وہاں جو ہے وہ جو بیریا ٹاؤن والے ہیں وہ غریبوں کی بستیوں پہ قبضہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے وہ سارا لاؤ لشکر وہ کیا، فائرنگ بھی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے مزاحمت کی اور حکومت کو اور اس کو جو ہے وہ بیریا ٹاؤن والوں کو اپنی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرنا دیا۔ اور آج پورے پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت شدید جو ہے نا وہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ تنقید کی زد میں ہے کہ یہ پارٹی جو غریبوں کی بات کرتی تھی تو غریبوں کو ان کی جھونپڑیوں سے بھی یعنی مکان دینے کا بجائے، چھت دینے کا بجائے، روزگار دینے کا بجائے، کپڑا دینے کا بجائے، جو انہوں نے جھونپڑیاں اپنی مدد آپ کے تحت بنائی تھی ان سے بھی امیروں کے کہنے پہ بے دخل کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ کی بات کراچی سے آپ نے کی تو کراچی کی ایک اور بات سن رہے ہیں، شاید آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ بھی، کہ یہ جو ایم کیو ایم کے سارے گروپس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور قائدے جو تھے، قائدے کیا کہتے تحریک، قائد تحریک جی، ان کی بائی کی دوبارہ اچانک انٹری بھی ہونے کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ پچھلے عرصے کے اندر تو ان کے کافی خبر، بلکہ انہوں نے خود ہی کہی تھی کہ کوئی حاجی صاحب تھے جنہوں نے ان کی جو ہے نا وہ آرمی چیف سے اور کافی باتیں کی اور کہا کہ آپ کو واپس ہم شیان شان طریقے سے واپس لے جائیں گے۔ تو یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، یہ پاسبل ہے چونکہ وہ جو 90 والے اسٹیٹ ہے اور ختم بھی اسٹیٹ ہی کرتی ہے، الزام بھی اسٹیٹ ہی لگاتی ہے اور الزام ختم بھی کرتی ہے، چونکہ اس اسٹیٹ نے آپ یہ دیکھیے آج کسی نے جو ہے وہ ایک لکھا ہوا تھا، جناح صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی، وہ ایک چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ لیڈر ہیں جنہوں نے باہر علاج نہیں کروایا۔ وہ میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا باہر علاج جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں اس وقت باہر بھی اتنا کوئی
علاج جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن جو ٹی بی اس وقت جو یورپ کے بڑا پرابلم تھا. جو اسٹیٹ مسرور ایئر بیس سے گورنر ہاؤس تک ان کو گاڑی نہیں مہیا کر سکی، ایسی گاڑی کے جو 25 منٹ کا سفر، پٹرول ختم. 2.5 گھنٹے ان کی باڈی جو ہے وہ سڑک کے کنارے پڑی رہی، اور ان کی بہن جو ہے اکیلی بیچاری، وہ مکھیاں جو ہے جو ان کے منہ پہ پڑ رہی تھی، وہ تو کمزور اور نزار. کپڑا بھی نہیں تھا اخبار سے. تو آپ یہ دیکھیں تو لوگوں کی جو ہے نا وہ تصویر لگا رہے ہیں جی، یہ دیکھیں لیڈر جو بیرون ملک، وہ بیرون ملک کے اس لیڈر کو تو انہوں نے جو ہے وہ ایک چلتی جو ہے نا وہ ایمبولینس نہیں دی، ایمبولینس نہیں دی. اور الٹیمیٹلی ان کو مرنے دیا. اور مائی بردر جو بک لکھی ہے اپنے محترمہ فاطمہ فاطمہ جناح جناح نے. نے، تو انہوں نے جو کچھ جو ہے وہ لیاقت علی خان کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ان کی شدید خواہش تھی کہ جناح جو ہے وہ 10 دن پہلے رہنے کے بجائے 10 دن پہلے مر جائیں تو زیادہ اچھا ہو. اور الٹیمیٹلی کچھ لوگ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناح صاحب کی جو ہے وہ صحت بہت خراب ہے اور وہ قریب المر گئے. تو ان کو یقین نہ آیا تو وہ طیارہ پکڑ کے تو سیدھے چلے گئے زیارت، اور رات کو انہوں نے اصرار کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. ان کو کہا گیا کہ بھائی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے ان کو دوائی دی ہوئی ہے اور اب وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ جب جناح صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو آنے دو، یہ کوئی میری تیمہ داری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں مائی بردر میں لکھا ہے، جی یہ جی. میری کوئی تیمہ داری کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ میں اور کتنے دن جو ہے نا وہ زندہ رہوں گا. لیکن تو یہ دیکھیں نا ایک اور بھی بات سر، جی کہ جب لیاقت علی خان کو جس بندے نے مارا، سید اکبر نے، جی اس کی بیوی ابھی 2 ہفتے پہلے فوت ہوئی ہے آفٹر آباد میں، اور وہ اب تک پینشن لیتی رہی ہے سرکاری. یہاں سے وہ ملازم تھا، اور جس نے اس کو مارا اس ہاں. کو تو 150 ایکڑ زمین. اس میں بیوی کا کیا قصور ہے بھائی؟ مطلب یہ کہ اگر فرض کریں کہ اس نے لیاقت علی خان کو دیکھا نا، بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے لیاقت علی خان کے اس فائل کو ہی دبا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کے ایوانوں کے اندر ہی یہ سازش رچائی گئی، ان کو مارنے کا منصوبہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں ہی ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا سکا کہ لیاقت علی خان کو قتل کرنے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے. لیکن جو قاتل تھا جس نے اس اس کو قاتل مارا، اس کا کو لیاقت علی خان کے ساتھ ایسی کیا ملازمت تھی وہ بھی نہیں بتا سکے. وہ تو انٹیلیجنس کا ملازم تھا. دیکھیں جی، ملازم ہو یا نہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک ایک سٹیٹ، ایک ملک اگر اپنے وزیر اعظم کے قتل کے محرکات کو لوگوں کے سامنے نہ بتا پائے وہ بندہ مار گیا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ اس آدمی سے جان چھڑانا چاہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تحقیقات نہیں کی. جیسے ضیاء اور الحق، جس نے آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیے جو اپنے یہ آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں جب اپنا راجیو اندرا گاندھی. راجیو گاندھی جی جی. وہ وہ بم دھماکہ بلاسٹ ہوا تھا جو. بلاسٹ ہوا. جی جی. وہ لڑکی آئی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ود ان این آورس انہوں نے سارے قاتلین کو، ان کے مقاصد کو، ان کے ساری چیزوں کو ایکسپوز کر کے تو ان کو تھانے میں پہنچا دیا. پہنچا دیا. اسی طریقے سے باقی یہ ہے کہ چونکہ محترمہ جو ہے وہ اندرا گاندھی جو ہے وہ تو ان کے اپنے گارڈز نے مارا تھا، چلو اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ تھی کہ ان کو کہا گیا، انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ یہ جو آپ کے گارڈز ہیں ہمیں یہ خطرناک کہ ان کی یہ خطرہ ہے آپ کے لیے. تو اس نے یہ کہا کہ اصل میں یہ تو جب بہت چھوٹے تھے تو اس وقت سے ہم نے ان کی پرورش کی.
تو آج اگر میں صرف اس خطرے کے پیش نظر ان کو نکال دوں تو پھر انسانیت کا اعتبار اٹھ جائے گا. تو بیٹر یہ ہے کہ میں ان کو نکالنے کے، اگر انہوں نے ہی مجھے، میری موت انہی کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو وہ مطلب ہو جائے، لیکن میں یہ جرم نہیں کروں گی ان کو نکالنے کا، کیونکہ کوئی ان کو 15-20 سال ہو گئے ہیں یہاں میرے گھر پہ کام کرتے ہوئے، اور بطور اس طرح تو یہ بھی خبر تھی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ نا ٹامی والی وہ، تو کوئی جنرل صاحب تھے، انہوں نے کہا جی نہیں آپ تو جانا، آپ نہیں جائیں گے تو لوگوں کا مرال بڑا ختم ہو جائے گا. تو وہ بائی فورس، مطلب بائی فورس تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ریکویسٹنگ کر کر کے اس کو لا دینا ہے. پھر وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن اس میں اسٹیٹ انوالو تھی. وہ ضیاء الحق سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اسی لیے ضیاء الحق کے جو قتل ہوا اس کے مقاصد کا آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کیا مقاصد تھے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، بٹ ایک ملک کا آرمی چیف، ایک ملک کا جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، کتنے جرنیل ساتھ جی ساتھ میں جو ہے تو ان کا کریہ کما کر دیا گیا ہے. تو اٹ واز the state. ٹھیک ہے اشوک صاحب، بڑی مہربانی، ہمارا ابھی وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور رمضان ہے اور کچھ ہمارے جی. تو محترم ناظرین و سامعین، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی پہ کوئی تنقید جو کرتے ہیں یہ اصلاح کے لیے کرتے ہیں. اور شوکت صاحب یہ ہماری باتیں شاید تلخ ہوں، لیکن یہ اگر سوچا جائے تو یہ اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے ایک ایڈوائز ہے. اور محترم ناظرین، ہم کل پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ، اور کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.